अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां वाली गए, आबाई इलाका है उनका, वहां पर जाकर उन्होंने तकरीर की। तकरीर में क्या कहा पहले आपको सुनवाते हैं। हम सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, सबसे मुफाहमत करने के लिए तैयार हैं। जिन लोगों ने करप्शन की है, यानी इक्तदार में आके मुल्क का पैसा चोरी किया, कभी इन लोगों से मेरी हुकूमत इनसे कभी ना इनको एनआरओ देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। वो कौम जो बड़े डाकुओं से डील करती है वो तबाह हो जाती है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ही नहीं सिर्फ दुनिया का महंगाई है। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है अभी भी सबसे सस्ता मुल्क है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, बात कभी नहीं करूंगा, किसी से भी बात कर लूंगा लेकिन इनसे बात नहीं करूंगा। अपोजिशन का हवाला दे रहे हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का बिलखुसूस हवाला दे रहे हैं। इस पर बात करेंगे, क्या एनआरओ वो मांग रहे हैं, क्योंकि इसके बदले में एहसन इकबाल साहब जो है वो क्या कहते हैं, जरा वो सुनवाइए। शायद वो कनेक्ट करें जरा, अगर हो सकता है। एहसन इकबाल साहब ने इस बारे में ये कहा कि कौन मांग रहा है आपसे एनआरओ, आप तो खुद अपने आप को एनआरओ दे चुके हैं। ऑपोजिशन की तरफ से ये कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जी ये चंद महीनों की हुकूमत है, और हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चंद महीनों बाद तो हम ऐसा रिलीफ देने वाले हैं जिसके बाद आवाम की कंप्लेन खत्म हो जाएगी कि महंगाई क्यों है या कितनी बढ़ चुकी है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ हमारे पास तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मौजूद थे और मैं तो उनका एतमाद देख के बड़ी हैरानी भी हुई, क्योंकि इसी तरह की बातें अपोजिशन के लोग ऑफ द रिकॉर्ड भी आजकल कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, जरा आपको वो सुनवाते हैं। कि 1.5-2 महीनों में नौबत नहीं आएगी, क्या होगा, हुकूमत खत्म हो जाएगी। कब सुन लो, उतू भी गए। कब 23 मार्च से पहले 23 मार्च से पहले हुकूमत खत्म हो जाएगी। कौन, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप दावा कर रहे हैं, बहुत दावा नहीं कर रहा, मैं किसी मालूमात की बुनियाद पे कर रहा हूं। और मालूमात भी ऐड कर दिए साहब। अच्छा, मालूमात क्या है? और मालूमात एक मिनट ना, मालूमात कमोबेश यही ऑपोजिशन के लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि मालूमात ये है, हालात ये हैं कि हुकूमत चंद माह की मेहमान है। हुकूमत का कहना यह है कि ये अफवाहें इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि इनको एनआरओ चाहिए। वज़ीर आला सिंध जो आज, क्योंकि सिंध असम्बली के अंदर बड़ा हंगामा हुआ, तमाम अपोजिशन की जो पार्टीज हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बल्दियाती निज़ाम को मुस्तरद किया सिंध गवर्नमेंट के। और क्या कहा वज़ीर आला ने, ये जरा सुनिए। पर अपोजिशन से खराब कोई और चीज नहीं है। बिल सूबे की लोगों की उमंगों के ऐन मुताबिक है। इंसानियत शुरू की गई है। कब्जा नामंजूर, असेंबली सिंध, क्या कब्जा करा हुआ है सिंध पे? क्या तुम चाहते हो इस्लामाबाद से आके कब्जा उधर, जो कि तुम लोग चाह रहे थे अभी करने के लिए? हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो, ऐसे हालात नहीं पैदा करो लोग कुछ और सोचना शुरू हो। अरे दिल के अंदर सिंध की मोहब्बत नहीं है। सिंध के लोगों के लिए नासिर शाह साहब फैसले करेंगे, तुम लोग माइनॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में रहोगे, कभी फैसले नहीं करोगे। सख्त जुमलों के तबादले बयानात, क्या ये बल्दियाती इलेक्शन की वजह से है या वाकई कुछ होने जा रहा है? इन तमाम मामलात पर हमने बात करनी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रशाद भट्टी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, लाहौर से मौजूद होंगे। आप दोनों से जो है प्रोग्राम के पहले से में बात करेंगे, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुका है, सियासी के अलावा माहौल भी आलूदा हो चुका है, तो उस पर जो है वो मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम साहब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे। भट्टी साहब, लाहौर से ज़रा शुरू कर लेते हैं। मियां वाली गए हैं वज़ीर आज़म, आपके ख्याल में वज़ीर आज़म ने ये क्या बात की और ये किसको पैगाम दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल वज़ीर आज़म ने खुद को पैगाम दिया है। उनका मुकाबला अपोजिशन से है ही नहीं, उनको अवाम लाई नहीं, जो अवाम लाई थी वो भी पछता रही है। जो बेचारी अपोजिशन है उन्होंने कहा सबसे बात करने के लिए तैयार है, मां सिवाय जिन्होंने मुल्की खजाना नहीं लूटा। तमाम अपोजिशन की पीपल्स पार्टी और नून लीडर पर वो अरबों रुपए करप्शन के इल्जामात लगा चुके हैं। इसका मतलब है वो किसी भी अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार नहीं। दूसरा, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो अब करप्शन करे उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे समझ में नहीं आती, आदिल मेरी रहनुमाई करे, करप्शन हलाल और हराम कब से होने लगी? कि पीपल्स पार्टी के दौर में हो तो हराम है, नून लीग के दौर में वो हराम है और पीटीआई के दौर में हलाल है। मुझे तो समझ नहीं आ रही। एनआरओ वो कह रहे हैं, एनआरओ मेरी इतला के मुताबिक उनसे कोई नहीं मांग रहा, जिनसे मांग रहा है उन्होंने एनआरओ दे दिया हुआ है। जिसको देना था, जिसको देना था दे दिया है। दूसरा, जो मेरी जाती राय है, बट साहब एक मिनट पूरा। एक मिनट, आप कह रहे हैं जिसको एनआरओ देना था दे दिया, इमरान खान साहब ने दे दिया।
नहीं वो ना एनआरओ देने की पोजीशन में है, ना दे सकते, ना एनआरओ जहां से मिलना था वहां से मिल चुका है। आपको किसने कह दिया? मिल चुका है, राइटिंग ऑन दी वॉल। मुझे बता देना कि इमरान खान साहब एनआरओ देने की पोजीशन में है? नहीं है। डू यू थिंक वो है? नहीं है, चलो मैं एक सवाल आपसे करता हूं, आदिल अब्बासी साहब, आप बरतानिया दौर के क्या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आई, क्या पीटीआई ने उसको टैकल किया जब 66 के 51 बंदे रह गए थे? इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया, उन्होंने या उनकी सियासी किसी जमात का कोई रोल था? अब जॉइंट सेशन वो अब फरमा रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा मुझे ऐसे लगता है कि जैसे 20 करोड़ अवाम को कोई गाली दे रहा है कि इस सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान है, और अल्लाह के बंदे खुद नबी के वास्ते ये बात छोड़ दो, रसूल के वास्ते, और बाहर जो फी का सामदन है ना 2.5-3 लाख से कम किसी की है ही नहीं। मजदूर की तनख्वाह 22,000 रुपया पर डे है, पर डे। अच्छा भट्टी साहब, गार्ड की तनख्वाह इतनी है। एक और सवाल का जवाब, फिर उसके बाद जरा डिबेट को और थोड़ा ओपन करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है आपने बताया कि ये हुकूमत या पार्लियामान पे जब भी कोई खतरा आया है तो ये पीटीआई नहीं बचा पाती इस सारे मामले को। मुझे ये बताएं कि फिर भी आप कहते हैं टाइम पूरा करेंगे, उसकी क्या वजह है? क्योंकि जो अवाम इनको लाई है उसके पास ऑप्शन नहीं है। नवाज शरीफ और मरियम पर क्रॉस लग चुका है। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोबारा सोतनों की तरह लड़ रहे हैं। ये अभी कोई आपको कल आपके जो भी गेस्ट थे कह रहे 3 महीने में जाएगी। देखे 3 दिन पहले जरदारी ने कहा ये मुल्क दुश्मन है, इधर मरना नहीं चाहते। मुझे बताया हुकूमत भेजने के 2 तरीके होते हैं आईनी। एक, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद असेंबली तोड़ दे, वो नामुमकिन है, उन्हें पता है 100 साल इलेक्शन नहीं जीत सकते। दूसरा, उनके खिलाफ अदम एतमाद आए, पीपल्स पार्टी को माइनस कर दे, 172 वोट पूरे करके दिखाएं, मुझे 125 वोट पूरे करके दिखाएं, तमाम सियासी जमातें मिला लें, तो हुकूमत कहीं नहीं जा रही। हाँ, ताकतवर हल्के जो लाए थे, जो इनको लाए थे, जो इनको चला रहे हैं, बदकिस्मती है कि उन्होंने इनको अकेला चलना सिखाया ही नहीं। वो सहारे के बगैर 3.5 साल चला दिए, तो जब तक वो सहारा वो रहेगा, वरना 72 घंटे भी ज्यादा है इस हुकूमत के जाने के लिए। 72 घंटे भी, सिर्फ कुछ टेलीफोन चुप हो जाए। ओके भट्टी साहब, वजीर आजम के महंगाई के बयान से शुरू करेंगे या यहां से शुरू करेंगे जहां से आरिफ हमीद भट्टी साहब ने खत्म किया? नहीं, वजीर आजम साहब महंगाई नहीं, एनआरओ नहीं, तजाद है वजीर आजम साहब की महंगाई के इशू पे, क्योंकि वजीर आजम खुद फरमा चुके हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि मेरी अपनी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। महंगाई इतनी ज्यादा है कि मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मेरा असल अपोजिशन महंगाई है। काबीना की 24-25 काबीना की मीटिंगों में महंगाई, कोई 18 मरतबा नोटिस महंगाई पे। 2018 में कहा महंगाई खत्म हो जाएगी, 2019 में कहा खुशहाली तरक्की का साल आएगा अगला साल, 2020 में कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और ये सारा कुछ कहा। और फिर इसमें कोई शक नहीं कि जैसे हम अक्सर कहते हैं कि आबादी बहुत ज़्यादा है, बेहुनरी कौम है, और इसके अलावा मुल्क मुश्किल है, इसके लिए कोरोना इफेक्ट्स, बैनुल-अक़वामी महंगाई की लहर। लेकिन सबसे बड़ी वज़ीर-ए-आज़म की जो बात है ना, वो ये है कि अपनी नाअहलियाँ, नालायकियाँ, कन्फ्यूजन, बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मिस मैनेजमेंट और IMF के साथ शर्मनाक घुटने टेक देने वाला मुआहदा। तो अब वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं, जो खुद मानते हैं महंगाई है, वो कह रहे हैं कि महंगाई सस्ता तरीन मुल्क है। ये गलत बात है। सस्ता तरीन मुल्क अब गरीब आदमी के लिए नहीं रहा, मिडिल क्लास के लिए नहीं रहा, तनख्वाहदार तबके के लिए नहीं रहा, ये लुट गए। प्रॉब्लम ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सारी उम्र अपनी जेब से एक दहला परस नहीं रखा, सारी उम्र बजट नहीं बनाया, सारी उम्र खुद कमा के नहीं खाया। अरशाद भट्टी और वजीर आजम साहब, प्रॉब्लम यह कि 300 कनाल के घर में रहते हुए वजीर आजम साहब का सारा खर्चा पता नहीं गैबी इमदाद से आता है और पता नहीं कहां से आता है, वो सारा उनका। वो यूटिलिटी स्टोर पर कभी नहीं गए दाल खरीदने के लिए, वो सस्ते बाजारों में कभी नहीं गए, कैसे रियलाइज होगा कि हो क्या रहा है? वो हमारे अस्पतालों में कभी नहीं गए, वो हमारे नलकों से पानी उन्होंने कभी नहीं पिया। वजीर आजम साहब का जो नाश्ता है वो हम सोच भी नहीं सकते, वजीर आजम साहब का जो खाना है वो हम सोच भी नहीं सकते, वजीर आजम का जो रहन सहन है वो नहीं है, रियलाइज नहीं होगा क्योंकि उन्होंने देखी नहीं। वो खुशकिस्मत तरीन, मैं अक्सर कहता हूं कि कायदे आजम आखिरी रहनुमा थे, लीडर थे, उनके बाद भुट्टो आया जिसने स्टेटस को तोड़ा, उनके बाद इमरान खान आया जिसने स्टेटस को तोड़ा, और यानी तीनों का एक वक्त से पहले चलेगा, दूसरा जुडिशल मर्डर, तीसरा खुद को मार रहा है, रोजाना अपने आप को मार रहा है। तो लेकिन यह है कि इमरान खान साहब 16-17 साल की उम्र से लेकर आज 60 साल की उम्र तक खुश नसीब हैं कि उनको कभी भी कोई एक दिन का फाका नहीं आया, जो चाहा उन्होंने मिल लिया। इसलिए वो महंगाई पे उनको रियलाइज नहीं होता और डिसकनेक्टेड है। वो 4-5 लोग IMF के और वो जो रजा बाकर, शौकत तरीन, पेंडोरा लीक्स, नैब के मुलजम और बाकी ये इर्द गिर्द माफियाज,
عمران خان صاحب کی دوسری بات یہ کہ NRO نہیں دوں گا، اس پہ آ جائے، بلا شبہ نہیں دینا چاہیے، میری حکومت نہیں دے گی، ہاں نہیں دینا چاہیے، نہ دے. لیکن عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کو NRO دیا، کوٹ لکھپت جیل سے اٹھا کر PEC کا چیئرمین بنا دیا. عمران خان صاحب نے 6.5 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد نواز شریف کو باہر بھجوانے کے ECL سے نام NRO دیا. عمران خان صاحب نے نیب کو اپنے ڈاکٹر بھیج کے نیب کو مضبوط نہیں کیا، NRO دیا. عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین کے لیے مبینہ طور پر DGFI چینج کیا، NRO دیا. عمران خان صاحب نے خسرو بختیار کو مبینہ طور پر NRO دیا، رزاق داؤد کو NRO دیا، ظفر بابر کو ندیم بابر کو NRO دیا، ظفر مرزا کو NRO دیا. عمران خان صاحب نے عثمان بزدار کو NRO دیا. عمران خان نے پرویز خٹک کو NRO دیا، BRT NRO، بالب جبا NRO، ہیلی کاپٹر کیس NRO، آٹا گندم NRO، چاول چینی NRO، نجی بجلی گھر ڈاکے NRO. عمران خان صاحب اپنے ارد گرد جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہی پرانے چہرے ہیں، ان کو روز NRO دیتے ہیں. لیکن پھر بھی ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب اپوزیشن کو NRO نہیں دینا چاہتے. یہ ان کا سٹینس ہے، ووٹر کو خون گرم گربانے کا، بھجوانے کا، کہ میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں. لیکن عمران صاحب کی باتوں میں تضادات ہے. عمران خان مجبور ہیں، بے کس ہیں، اور میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس عمران خان صاحب سے کہ یہ اتنا اقتدار کے لیے روزانہ یو ٹرن، روزانہ اپنی بات کو پھر جانا، روزانہ سارا. باقی تو یہ NROs کا کھیل اب ہاتھ سے نکل چکا ہے. کون ہے جو اندر ہے؟ زرداری صاحب تقریریں فرما رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ووٹ ملے. نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں، اسحاق ڈار صاحب باہر بیٹھے ہیں، حسن حسین باہر بیٹھے ہیں، سلمان باہر بیٹھے ہیں، ناصر بٹ باہر بیٹھے ہیں، اسحاق ڈار باہر بیٹھے ہیں، شہباز شریف باہر بیٹھے ہیں، حمزہ شہباز باہر بیٹھے ہیں، مریم باہر بیٹھی ہے، فریال تالپور صاحبہ باہر بیٹھے ہیں، 25 والیمز اومنی غائب، 10 والیمز وہ غائب. نیب کا تیسرے ترمیمی آرڈیننس کے بعد نیب کو گالی بنا دیا، احتساب کو گالی بنا دیا، آپ نے جو سارا آپ کا نیریٹو تھا اس کو گالی بنا دیا. علی زیدی صاحب سے لے کر اس تک شبلی فراز صاحب، سارے پرویز خٹک صاحب وہ روز کیا کر رہے ہیں؟ ان 3.5 سالوں میں جتنا دیہڑی بازوں نے دیہڑیاں لگائیں وہ بعد میں آئیں گی، جتنی کرپشن بڑی وہ بعد میں آئیں گے، جتنے مافیاز نے موجیں کی وہ بعد میں آئیں گے. ہاٹ منی پہ پیسہ، شوگر ملوں پہ پیسہ، آٹا گندم پہ پیسہ، تمباکو مافیا پہ پیسہ کھا گئے اس ملک کو. تو عمران خان صاحب اگر پھر بھی نہیں NRO دینا چاہتے تو ٹھیک ہے. اگلی بات اپوزیشن کی، لیکن اپوزیشن پہ جانے سے پہلے آپ نے بات شروع یہاں سے کی ہے کہ اگر وزیر اعظم ایسا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے میں انہیں NRO نہ دوں، تو یہ جو اتنی لمبی چارج شیٹ آپ نے اس وقت دی ہے تو وہ کسی کو باہر کیا پکڑیں گے؟ پہلے اندر تو پکڑ لیں. میں پھر ایک مرتبہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہی دکھ ہے، یہی پرابلم ہے کہ وزیر اعظم صاحب، اب مجھے نہیں پتا، وزیر اعظم صاحب کی ایک اور خوبصورتی ہے. وزیر اعظم صاحب پرسوں ملے مدثر نارو، وہ جو جرنلسٹ تھا، ان کی فیملی کو کہتے ہیں کہ اچھا وہ مسنگ ہو گیا. مسنگ مین اب وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ جب شادی کے بعد علاقہ غیر گیا تو وہاں وہ دریا میں گرا یا کیسے گرا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن کہتے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ڈاکٹر شاہد کو ہم ملے، میں اور حامد میر صاحب اڈیالہ جیل میں. ڈاکٹر شاہد نے ہمیں بتایا کہ دکھ سے بتایا کہ آج مجھے بیڑیاں بھی لگانا چاہ رہے تھے لیکن میرے سائز کی بیڑیاں نہیں ملی. ڈاکٹر شاہد نے ہمیں بتایا کہ مجھے وہ امریکن ہتھ کڑی لگاتے ہیں جو اندر گھس جاتی ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود نے ہمیں بتایا کہ یہ مجھے لے گئے ہتھ کڑی لگا کر اور پورا پارک واک کرائی تاکہ سارے ویڈیوز بنا دیں. ڈاکٹر شاہد نے بتایا کہ مجھے پولیس ویگن کے ساتھ برستی بارش میں پولیس باندھ کے چلی گئی اور آپ اندر چلے گئے. میں اور احمد میر صاحب پہنچے وزیر اعظم صاحب کے پاس نیکسٹ ڈے، اور ہم نے کہا کہ وہ اگر ملزم ہے یا مجرم ہے اس کے ساتھ جو کرنا ہے کرو. آپ بڑے بڑے چوروں کو، ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو ہتھ کڑی نہیں لگاتے. ایک جرنلسٹ کی اتنی بےزتی تو نہ کریں. وہ ایک جرنلسٹ تو ہے نا، اس کا قصور ہے تو اس کو لگائیں. وزیر اعظم صاحب کے پاس افتخار دورانی صاحب تو حیات ہیں، وہ بیٹھے ہوئے. نعیم الحق صاحب فوت ہو گئے. میں حامد میر، وزیر اعظم، نعیم الحق اور افتخار دورانی. وزیر اعظم کیا ڈاکٹر شاہد مسعود کو ہتھ کڑی لگی ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا سر یہ سوشل میڈیا پہ ایشو اتنا زندہ ہے کہ آپ کو کوئی نہیں مجھے نہیں پتا. اسی وقت بشیر میمن کو فون کیا، DGFI کو، ہتھ کڑی لگی ہے اس کو. یہ ان کا تھا، سارا کچھ جانتے تھے لیکن بھولے بن گئے. مدثر نارو کے اس کی گھر والوں کہتے ہیں، سنیے گا ایک دو جملے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ عرصہ پہلے 30 نومبر کو کابینہ کی میٹنگ میں وزیر اعظم کو پورا بریف کیا گیا کیونکہ کیس چلا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے کہنے پر وہ سیکرٹری یوسف نسیم کھوکھر سمری لے کر گئے، پورا بریف کیا. پھر ان کے یہ اسی وجہ سے پہلے ملنے سے انکار کر دیا فیملی کو، پھر توہین عدالت نہ ملے. تو وزیر اعظم بھولے بن جاتے ہیں جب کوئی اچانک ہوتا ہے، علم ہی نہیں ہے جب اچانک ہوتا ہے اس طرف. یہ بھولا پن جو ہے نا، یہ ان کی شخصیت میں خوبی ہے، خامی ہے.
عین وقت پہ بولے مجھے پتہ ہی نہیں، حالانکہ سب کچھ پتہ ہے وزیر کو پتہ ہے مہنگائی کتنی ہے، وزیر کو پتہ ہے لوگوں کا کیا حال ہے، وزیر کو پتہ ہے کہ میں IMF سے شرمناک معاہدہ کر چکا، وزیر کو پتہ ہے کہ میں 5 وزیر خزانہ بدل چکا ہوں، وزیر کو پتہ ہے میں 6 سیکٹری خزانہ بدل چکا ہوں، وزیر کو پتہ ہے میں 5 FIR چیئرمین FBR چیئرمین بدل چکا ہوں، وزیر کو پتہ ہے کہ میں 3.5 سال میں نے ایک وعدہ بھی اپنا پورا نہیں کیا، وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ میں ناکام ہو رہا ہوں، وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ تبدیلی نہیں آ رہی، وزیر اعظم کو پتہ ہے مافیا جیت رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم بھولا بن جاتے ہیں، کیوں؟ یہ ان کے خاص، اور پھر ہم یقین کر لیتے ہیں کہ وزیر صحیح ہیں۔ اوکے بھٹی صاحب، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی بھٹی صاحب کا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم صرف اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں کہ صرف اپنے اقتدار کو ہی جو ہے وہ سنبھالنا مقصد ہے، یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اگر جو ہے وہ میں چلا گیا تو اس کے بعد جو کچھ یہاں آئے گا ہوگا وہ پھر ہماری حکومت کے لیے بڑا خطرناک نہ ہو؟ دیکھیں، ایک تو 25 جولائی 2018 سے پہلے کہتے تو میں کچھ کہتا، مجھے اب ایسا میری رائے ہے کہ وزیر اعظم نے جو 22 سال جدوجہد کی ہم سب کو بیوقوف بنایا کہ میں 2 نہیں 1 پاکستان کر دوں گا، میں گڈ گورننس لاؤں گا، کرپشن کا خاتمہ کروں گا۔ ارشاد بھٹی صاحب نے اتنی ڈیٹیل بتا دی ہے، میں ایسے ہی اگلے لفظ آگے پیچھے پورا کر کے اپنی باری کروں گا۔ یہ حکومت گئی، جب بھی یہ حکومت جاتی ہے کم سے کم جو موجودہ نیب ہے نا 5 نیب اور بنانی پڑیں گی، 5 نیب۔ عادل عباسی صاحب، یہ آپ کا پروگرام، اللہ کرے کہ کوئی ایسی حکومت آئے جو کرپشن کے خلاف ہو، مخالفین کے خلاف نہ ہو۔ 5 حکومت اس دور میں جتنی کرپشن ہوئی ہے اور دلیری سے، بہادری سے، ڈٹھائی سے، انبلیویبل ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ صرف اور صرف وزیر اعظم کو اتنا پتا ہے، باقی کہ جو مجھے لائے ہیں جب تک وہ چاہیں میں رہوں گا، نہ مہنگائی جو ان کی اصل دشمن ہے، یہ صرف سستا نہ کریں، 2018 کی قیمتیں واپس کر دے، وہ انہیں پتا ہے نہ مجھے یہ اپوزیشن گرا سکتی ہے، نہ اتنے سخت ہے۔ اس مہنگائی، غریب 22 کروڑ عوام بیچاری جس کو میں نے 3 کی بجائے 1 وقت کی روٹی نہیں دے رہا، وہ بھی سڑکوں پہ نہیں آ رہی، تو مجھے جو لائے ہیں میں ان کے ساتھ اپنی فٹنگ رکھوں، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ باقی ادروائز میں نے کہا ان کی حکومت کے لیے جب عمران خان کی حکومت جائے گی، اگر کوئی ایماندار آ گیا اور کرپشن کو گالی سمجھنے والا آ گیا، 5 نیب بنانی پڑیں گی، وہ بھی کم پڑیں گی۔ میں نے آپ کو بتا دیا وزیر اعظم صاحب نے اس ملک کی 22 کروڑ عواموں کی امیدوں کو توڑا ہے۔ اگر پرانے حاکم آتے یہی کرتے، ہمیں اعتراض نہیں تھا، 3 دفعہ پیپلز پارٹی آئی وہی کر گئی، 3 دفعہ نون لیگ آئی کر گئی۔ یہ نوجوانوں کی جو امیدیں ٹوٹی ہیں نا، جو لوگ جو مایوسی کے عالم میں گئے ہیں، اللہ جانتا ہے عادل صاحب اتنا برا وقت اس پاکستان کی دھرتی پر شاید نہ کبھی آئے اور نہ ہی آیا تھا۔ بھٹی صاحب، کل کیا ہوتا ہے غیب کا علم مجھے اللہ کو پتا ہے۔ یہ بتائیں کہ اپوزیشن کے اعتماد بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اپوزیشن کا بھی اعتماد بڑھتا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کا اعتماد ہے ہی نہیں، اپوزیشن نہ عمران خان سے کبھی ڈیل مانگی نہ دی۔ جو وزیر اعظم ہو، پنجاب میں ان کی حکومت ہو، ان کی وزیر ہیلتھ ہو، ان کا آج کل جو فیصل صاحب ہے وہ ہو، اور ایک ڈج ڈاٹ کر کے زگ زیگ کر کے نواز شریف کو خود اجازت دیں، مجھے بتائے وہ کتنی نااہل ہوگی۔ تو آپ اندازہ، کین یو امیجن کہ بعد میں کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا تھا۔ وہ میرے بھائی، تمہیں 20 کروڑ عوام پہ ترس نہیں آتا؟ جو ان سے وعدہ کیا تھا اس کا 1% ہی پورا کر دے، 99% اپنے پاس رکھ لے۔ اپوزیشن کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ دیکھیں، میں نے عرض کیا نا، حکومت گرانے کے 2 طریقے ہیں، یا وزیر اعظم ریزائن دے یا عدم اعتماد آئے۔ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ آج کل پھر سوتنوں کی ہے۔ جب تک طاقتور حلقے چاہیں گے، اپوزیشن کو یہ NRO چاہیے تھا جو بھائی لوگوں نے دے دیا، نواز شریف کو باہر بھیج دیا، زرداری کے بے نامی اکاؤنٹ میں درجنوں پروگرام عادل عباسی صاحب بھی کر چکے ہوں گے اور میرے جیسا آدمی بھی رائے دے، وہ بھی باہر۔ ایک آغا سراج درانی جو ہائی کورٹ کی بیل کے علاوہ ایک سیاست بتائے جو اندر ہے، ان کے مطابق تو پورا پاکستان ہی کرپٹ ہے نا وزیر اعظم صاحب کے مطابق، ریسٹ کتنے؟ اور دونوں بڑی جماعتوں میں سے عادل عباسی صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب، میری ایک منت ہے، کس بندے سے پیسہ ریکور ہوا اور ان کے کیسوں پر اربوں روپے لگ گیا، کروڑوں نہیں اربوں روپے، مجھے بتا دیں کس سے پیسہ ہوا ہے۔ ان کے نیب کا تو پیا پاچا میں نے یہ کر دیا،
اور Okay. مہنگائی ان سے خود پوچھ لے وزیر اعظم 2018 میں آٹا کتنے کا تھا, بجلی کا یونٹ کتنے کا تھا, پیٹرول کتنے کا تھا, ڈالر کتنے کا تھا, گھر کا کرایہ کتنے کا تھا, وہ کمپیریزن خود کر لیں. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کریں گے. ویلکم بیک. زرداری صاحب نے لاہور میں جو پیپلز پارٹی نے 32,000 ووٹ لیے اور جس اعتماد سے بعد میں انہوں نے بات کی, اور وہ یہ یہاں تک کہہ بیٹھے اشارتاً کہ بھئی جس کا جینا مرنا یہاں نہیں ہے اس کا یہاں کیا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, ذرا سنوائیے گا جی. پاکستان آج بہت بڑی کانسپریسی کی وجہ سے ایک خطرے میں ہے. دنیا پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے اور ہم نے عہد کیا ہوا ہے پاکستان بچانے کا. ہم پاکستان کے لیے لڑیں گے, پاکستان کو بچائیں گے اور کامیاب ملک آپ کو بنائیں گے. ہم جا رہے تھے اس وقت کامیابی کی طرف جب ان نے RO الیکشن کرا کے اور الیکشن ہم سے دھاندلی کر کے جیتی. جناب وہ کہتے ہیں پاکستان ایک انٹرنیشنل کانسپائرسی میں گھرا ہوا ہے, ہم نے بہتر کیا ہوا تھا پاکستان کو ہم بچائیں گے, اور ساتھ وہ سب بھی آپ نے سنی لی ہوگی بات, تو شاید ابھی انہوں نے چلائی نہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ جن کا جینا مرنا یہاں نہیں ہے تو وہاں کیا. پیپلز پارٹی بہت امیدیں وابستہ کر رہی ہے. دیکھیے یہ چھوڑ دیجئے کہ یہ مفاداتی سیاست ہے, یہ چھوڑ دیں کہ یہ جھوٹ اور منافقت کرتے ہیں, یہ بھی چھوڑ دیں کہ اب صف بندی ہو رہی ہے اگلے الیکشن کے لیے, اگلے سیٹ اپ کے لیے, یہ بھی چھوڑ دیں کہ دو یہ قاتل مقتول پارٹی. آپ کو بھی لگتا ہے پورا ٹائم کرے گی گورنمنٹ؟ یہ وہ چھوڑ دیجئے, نہیں ایک سیکنڈ چھوڑ دیجئے, اتنا امپورٹنٹ سوال ہے. نہیں مجھے لگتا ہے کرنی چاہیے, سیاسی خواہش ہے آپ کی, کرنا چاہیے, نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے, کرنا چاہیے. حالات کیا بتا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کر جائے گی. یہ ارریلیونٹ 1.5 سال اور. ہاں 1.5 سال اور ہے. اور اچھا یہ چھوڑ دیں کہ یہ قاتل مقتول پارٹی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, ایک دوسرے کی ضد ہے, مشرق مغرب ہے, آگ پانی ہے. لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے اور تکلیف اس بات کی ہے کہ سیاست جھوٹ اور منافقت کا نام بن گیا ہے. یہ اس کا مطلب ہے جب PDM میں اکٹھے ہوئے تھے اس وقت زرداری صاحب کو نہیں پتا تھا کہ یہ پاکستان مخالف جماعت ہے. 26 نکات پہ یہ ایگری کر گئے, اکٹھے جلسے, اکٹھے جلوس, اکٹھا سارا کچھ. اور جب انہوں نے اپنا ہوسٹ کیا تو اس وقت زرداری صاحب کو نہیں پتا تھا. اور زرداری صاحب نے 2 دفعہ انہوں نے کہا پاکستان واپس آ جائے اور مل کے اسٹرگل کرتے ہیں. زرداری صاحب نے پہلے بھی کہا, انہوں نے APC میں بھی کہا, پہلے بھی کہ کہا آپ پاکستان واپس آ جائیں, شاید وہ سمجھتے ہیں واپس آ جائیں تو زرداری صاحب نے پہلے بھی کہا کہ نواز شریف جاتی عمرہ کا مجیب الرحمان ہے, گریٹر پنجاب بنانے والا ہے, یہ درندہ ہے, یہ ناسور ہے, یہ دھرتی کا بوجھ ہے, یہ مغل اعظم ہے. اور زرداری صاحب نے, نواز شریف صاحب نے بھی خیر سے پہلے کہا کہ یہ 10% ہے, 100% ہے, یہ انگریزوں کے کتے نلالے والے بے نظیر صاحبہ اور لغاری صاحب ہیں, بددیانت لوگ ہیں, یہ سیکیورٹی رسک ہے وغیرہ وغیرہ. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے. دکھ اس بات کا, ہمیں ویسے کس نے بتایا تھا کہ بھٹو نقلی شہید ہے اور ضیاء الحق اصلی شہید ہے؟ کس نے بتایا تھا؟ 4 سوال صرف آپ سے کرتا ہوں. میاں صاحب نے بتایا, میاں محمد نواز شریف. ہمیں کس نے بتایا کہ 20 سیکیورٹی رسک ہے؟ میاں صاحب میاں ہمیں کس نے بتایا نواز شریف جاتی عمرہ کا مجیب الرحمان گریٹر پنجاب؟ زرداری صاحب نے. ہمیں کس نے بتایا نواز شریف دھرتی کا ناسور, درندہ, مغل اعظم؟ اس بار ہم نے اس کو معاف کر دیا تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کر دے, اس کے بعد بھی معاف کر دیا تھا. ہمیں کس نے بتایا تھا کہ نواز شریف مودی کا یار ہے, اس کی ملوں سے راہ کے ایجنٹ نکلتے ہیں؟ بلاول بھٹو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے نے. اسی بلاول بھٹو نے میاں صاحب سے جیل میں ملاقات کر کے کہا تھا وہ نظریاتی ہو گئے, اب وہ اصولی ہیں. اور اسی بلاول کے مریم کے چھوٹے بھائی بن گئے اور لاڑکانہ میں اکٹھے, اور پھر اس کے بعد وہ مسلم لیگ نائب کی صدر اور فلانا فلانا فلانا. ہمیں ویسے کس نے بتایا تھا کہ الیکشن جیت کر زرداری صاحب کو لاہور, لاڑکانہ اور کراچی کی سڑکوں پر گھسیٹیں گے, پیٹ چیریں گے, چوک پر لٹکائیں گے, سوئس پیسہ بنا مجھے بلا رہا ہے, مرسوں کام نہ کرسوں؟ کس نے بتایا تھا؟ شہباز شریف صاحب. اب سر یہ بتائیں ایشو یہ ہو کیا رہا ہے؟ نہیں یہی ہو رہا ہے, پچھلے 70 سال سے یہی ہو رہا ہے. ہماری بدقسمتی ہے, ہم بھی اس میں حصہ دار ہیں, ایز اے قوم حصہ دار. یہ بنارسی جیسے آپ وقفے میں کہہ رہے تھے نا, ٹھگوں کا معاشرہ ہے, یہ جیرے بلیڈوں کا معاشرہ ہے. یہ وہ کاش بھی ہمیں سلطانہ ڈاکو ہی مل جاتا جو اوپر لوٹتا اور نیچے دیتا. یہ تو ہمیں تو کوئی نظام پیور نہیں ملا نا, کوئی نظام بھی ملا ملاوٹ سے بھرپور. 2 نمبر آمریت ملی تو جمہوریت کی ملاوٹ, اور جمہوریت ملی تو اس میں آمریت کی ملاوٹ. اس ملاوٹ پہ ہم نے 70 سال. آخری 2 ہمیں کس نے بتایا کہ نواز شریف ضیاء الحق کا اصلی بیٹا ہے اور یہ اسامہ سے فنڈنگ لے رہا تھا بی بی حکومت کے؟ بلاول بھٹو نے. ہمیں کس نے نواز شریف کو جھوٹ بولنے, فراڈ کرنے نکالا گیا؟ نواز شریف ڈرامہ بازی کا ایکسپرٹ, ہارس ٹریڈنگ کا استاد, ضیاء کا اوپننگ بیٹسمین, بچگانہ سیاست کرنا, مساق جمہوریت تباہ کرنے والا بلاول بھٹو نے. بیانات ہے بس. نہیں یہ بنیادی طور پہ چلے عارف حمید بھٹی صاحب,
لاہور میں سموگ کافی زیادہ ہو گئی ہے، آلودہ ترین شہروں میں جو ہے وہ نمبر 1 آ گیا ماحولیاتی آلودگی کے اعتبار سے. ہم اینڈ میں ملک امین اسلم صاحب کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے، ذرا ان سے پوچھیں گے ملک امین اسلم صاحب سے یہ بچیں گے کیسے. ان سے پوچھئے گا کہ وہ بیٹے بیٹی کو اور خاندان کو لے کر گلاسکو کیوں گئے تھے، 700 پاؤنڈ مبینہ طور پر کیوں رہے تھے، آنے تو دیں ان کیا کو. جھگڑا ہوا اب یہ پروگرام دیکھ کر وہ آئیں گے بھی نہیں. حاصل وصول کیا کیا ملک امین اسلم بھٹی صاحب کو آنے تو دیں. یعنی ہم پہلوں کو روتے تھے، یہ ان سے بڑے آ گئے. چلے جی عارف حمید بھٹی صاحب، ماحولیاتی تبدیلی، اب لاہور 32,000 ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی، وہ کہتے ہیں ہمیں تھوڑا موقع دیں، ہم دیکھیں. پارٹی کو بھی کہا کہ بھائی اتفاق قائم کریں اپنا، میں کر سکتا ہوں مینیج. زرداری صاحب کہتے ہیں مجھے پتا ہے کیسے، اور لے کے بھی دکھایا انہوں نے 32,000 ووٹ آپ کو لاہور میں. اچھا، یقیناً 32,000 رزلٹ جو آیا ہے 100 کا، اس میں ان کے 34,000 ووٹ ہیں. چلیں 2 بڑھا لیں. کیسے ملے میں اس کی ہسٹری میں نہیں جاتا. اسی حلقے میں بیٹھا ہوں جہاں سے وہ لڑے تھے. مجھے انہوں نے یہ کیوں نہیں آپ کو بتایا کہ 811 ووٹ لیے تھے علیم خان کے مقابلے میں، 1400 کچھ لیے تھے. ضمنی الیکشن جتنے ہوئے کہ اس میں تو نون لیگ پی ٹی آئی بیچاری خود بھاگ گئی کہ ہم لوگوں کو سامنا نہیں کر سکتے. یہ زرداری صاحب وہ ہیں میرے محترم جو 2008 میں صدر بنے تو پہلی دفعہ ہے گورنر سے میری ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں کیا ہوگا. میں کہا جی جو پیپلز پارٹی کو مشرف اور نواز شریف اور ضیاء الحق نے نقصان کرے آپ کر چکی ہیں. مجھے بتائیں پیپلز پارٹی آج الیکشن لاہور میں کرا لے، لاہور میں یہ کینڈیڈیٹ پورے دے دے اور ان کے پولنگ ایجنٹ پورے کر دے تو میں سمجھوں گا ارشاد بھٹی اس ملک کا اگلا وزیر اعظم ہے. کتنی بڑی بات کر رہا ہوں. وہ کوئی میرا بندہ بھی تو آئے، کوئی عوام میں سے بھی تو آئے. وہ میرے بھائی 32,000 34,000 ووٹ جس طرح لیے ہیں وہ سب کو پتا ہے. اگر پیپلز پارٹی الیکشن آ گیا خانے وال میں آ رہا ہے الیکشن، پھر بھی نون لیگ وننگ پارٹی ہوگی پنجاب میں. میری رائے، میں کوئی رزلٹ تو نہیں نہ بناتا. اور دوسری لیکن بھٹی صاحب یہ بتائیں کہ ساؤتھ پنجاب میں کوئی فرق پڑے گا پیپلز پارٹی کے ایکٹیو ہونے سے جو اگلے جنرل الیکشن؟ 1% بھی نہیں، 1% بھی نہیں. جنوبی 18 کے الیکشن تھے نا، جنوبی پنجاب کے کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ پیپلز پارٹی میں جوائن کر لیں. اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، انہوں نے کہا جناب زرداری کی تصویر لگا کے گھر والے بھی ووٹ نہیں دیں گے. پھر وہ سارے بندے تحفے میں پی ٹی آئی کو دیے گئے. یہ خرسو مختاریاں جو اینڈ کمپنی ساری یہ اواری کے قریب پارٹی بنی تھی، ساری بڑی محنت ہوئی تھی اس پہ. اب بھی وہ پیپلز پارٹی کی طرف نہیں جائیں گے. میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں، نہیں جائیں گے. یہ ایک اپنی پارٹی کو خون گرم کرنے کا بہانہ ہے، بیانات دے رہے ہیں. 2008 سے زرداری صاحب اور بلاول سینکڑوں چکر لاہور کے لگا چکے ہیں، ایک کونسلر نہیں توڑ سکے، ایک سنگل کونسلر. تو بھٹی صاحب آپ کا یہ خیال ہے، اور جو آپ نے پنجاب کا کہا سموگ، آپ نے کہا سموگ، پنجاب میں لاہور میں اگر پچھلے 70 سالہ کرپشن کا 3 سالوں میں پنجاب کا ریکارڈ نہ ٹوٹا، میں نے کہا شرط یہ ہے کہ فیئر آ جائے. کیا ابھی بھی 2 کیس نیب میں پڑے ہیں سی ایم صاحب کے؟ ابھی بھی، آج بھی، اس وقت بھی جو حمزہ شہباز صاحب کی اکثر باتوں سے اختلاف. تو اتنی سموک کیوں آ گئی ہے، کیوں نہیں دکھ رہا ہے پیسوں کی؟ یہ اتنی سموک کیوں آ گئی ہے، کیوں نہیں دکھ رہا کرپشن سموک؟ کیا بھولے آدمی ہے. سموگ سے بڑا ایک زکوٹا جن آ گیا جو پنجاب کو کھا گیا ہے. مجھے تو پنجاب کی ہسٹری میں سارے ہی فرشتے لگ رہے ہیں. جو نہلی اب ہو رہی ہے، جتنی کرپشن اب ہو رہی ہے، عادل عباسی تصور نہیں کر سکتا. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میری رائے ہے. بھٹی صاحب کی قابل احترام ہے، آپ کی زیادہ ہے. نہیں بھٹی صاحب بھی کنسسٹنسی سے کہہ رہے ہیں کہ میں عارف حمید بھٹی صاحب کرپشن ہو رہی ہے. سیکنڈ کرتا ہوں 101%. میں تھرڈ کر دیتا ہوں. اور بتائیں. جو بندہ پرسو مزہ کا خیز دیکھو اپنے دفتر پر خود چھاپا مار کر اپنی کرسی پر خود کو نہ پا کر اپنے آپ کو جو شوکاز نوٹس جاری کرنے والا عثمان بزدار، پنجاب میں منجی ٹھوک دینے والا تحریک انصاف کی آخری تابوت میں کیل لگانے والا، اور وہ پنجاب اس کے حوالے ہے. پنجاب میں 51% جرائم بڑھ گئے، صرف لاہور میں 46% بڑھ گئے. جو ہر محکمے کرپشن کا حال اس کو چھوڑ دے. جرائم تو اسلام آباد میں اتنے بڑھ گئے، 22 ارب لگایا ہے اسلام آباد میں. اور اس کے بعد حال یہ کہ پوش ایریاز میں چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، سنیچنگ ہو رہی ہے، کھلے عام جو ہے وہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں بلو ایریا. ہالی ووڈ کی فلموں جیسا سین ہے. اور صرف کراچی میں لاہور اسلام آباد کیپٹل فیڈرل کیپٹل لے جائیے، صرف کراچی میں 9 سالوں میں 4,78,000 موبائل، گاڑیاں، موٹر سائیکل چھینے. اچھا یہ بھی چھوڑ دیجئے.
آخری 2-3 جملے. اچھا جو آپ نے پوچھا سموگ, اس معاشرے پہ ذہنی سموگ ہے, معاشی سموگ ہے اور مالی سموگ ہے اور ذہنوں میں پڑی ہوئی سموگ ہے. اور دوسری بات, وہ جو ابھی امین اسلم صاحب آ رہے ہیں, ان سے انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ ڈونر کا پیسہ ہے, حکومت پاکستان کے پیسہ. کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ پیسہ جو کے پی کے گلیشیئر میں غریبوں میں لگنا تھا, وہ پیسہ یہ خاندان میں مبینہ طور پر لگا کر سیر سپاٹے کر کے 14 دن آ گئے. 700 پاؤنڈ مبینہ طور پر 1 نائٹ کا کرایہ, اور بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے ایک گلاسکو میں, بیٹی بھی بیٹھی ہوئی اور فیملی بھی بیٹھی ہوئی ہے. ایک بریک لے لوں میں. حال. عارف امید بھٹی کا بہت شکریہ, ارشاد بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ملک امین اسلم صاحب موجود ہوں گے. لاہور میں بڑھتی اسموگ, ملک میں بڑھتی اسموگ اور کچھ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق باتیں ہوں گی آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ملک امین اسلم صاحب مشیر ماحولیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ اسموک کا جو مسئلہ ہے بہت بڑھ چکا ہے, ظاہر ہے اس کے لیے کوششیں تو کی جا رہی ہوں گی, لیکن ابھی جو چیلنجز ہیں, جس طرح 2-3 شہر جو ہیں وہ بالکل ٹاپ پر ہیں. لاہور نمبر 1 ہے, بھاولپور میں یہ مسئلہ ہے, اور جو ہے گجرانوالہ میں یہ مسئلہ ہے. کس طریقے سے ہم اسے ٹیکل کر رہے ہیں اور اس وقت ہماری پوزیشن کیا, ہم کہاں کھڑے ہیں اس مسئلے کے لیے؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں کرنے والی جو کہ ہم نے پروسیس میں ڈال دی ہیں. ایک سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ اس کے ہمیں ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن چاہیے ہر جگہ پہ, تاکہ جو صحیح مانیٹرنگ ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس آ سکے. ابھی جو ہے وہ ایمیچور مانیٹرنگ اسٹیشن, یہ اسٹیشنز بھی نہیں, وہ چھوٹی مشینز لگی ہوئی جن سے یہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے تو یہ ڈیٹا دیا جاتا ہے. یہ 100% کریکٹ بھی نہیں ہے. اب بھاولپور کا آپ اگزامپل دے رہے ہیں, بھاولپور میں کوئی ایشو نہیں ہے پولوشن کا اس طرح کا, لاہور میں ڈیفینیٹلی ہے, گجرانوالہ میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن بھاولپور میں ایک بار ہم نے چیک کروایا تھا, یہ پچھلے سال بھی وہاں پہ ایک بہت بڑی ریڈنگ آ گئی تھی کہ جی وہ 600 کے قریب چلا گیا تھا. وہ چیک کرایا کہ ایک چھوٹا سا ڈیٹا تھا, ایک کمرے میں پڑا ہوا تھا وہ, اور وہ اس کی بیسس پہ وہ پورے شہر کا انہوں نے ڈیٹا بنایا ہوا تھا. دس از ناٹ رائٹ. بٹ اس کا سولوشن یہ ہے کہ وی ہیو ٹو گیٹ کریڈیبل مانیٹرنگ اسٹیشنز آن دا گراؤنڈ. تو اس کے لیے ایک ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے, اس کی ہماری میٹنگ بھی ہو چکی ہے, اور انشاءاللہ لاہور میں کم از کم اگلے سال جون تک ہم 3-4 بڑے اسٹیشنز لگا رہے ہیں, جو کہ لاہور کا جو سارا ایریا ہے اس کو کور کر کے ایک ایئر کوالٹی کا دیں گے. بٹ دس از دا فرسٹ اسٹیپ. باقی یہ ہے کہ جو اس کے اوپر جو اسٹیپس لینے ہیں اس کی پوری اسٹریٹجی بن چکی ہے, اور تمام شہروں کے لیے بلکہ ہم وہ ایک ٹیمپلیٹ میٹرکس بنا رہے ہیں جس کے اندر آپ کے جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے وہ بگیسٹ کنٹریبیوٹر ہے, اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. اس میں الیکٹرک وہیکلز ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے, اسی کے اندر آپ کا جو یورو 5 فیول ہے جو اب کافی سارے شہروں میں اب آ رہا ہے, لیکن اس کو سب شہروں میں بھجوانا ہے. اس کے علاوہ بریک کلز ہیں جو کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی تو آ گئی ہے, لیکن وہ انفارچونیٹلی اس کو آن نہیں کرتے کئی جگہ پہ, اس میں بلور لگتا ہے, اور وہ بلور جب چلاتے ہیں تو بجلی استعمال ہوتی ہے. تو اس کو انفورسمنٹ کرانا کہ جب لگ گئی ہے تو اس کو چلائیں بھی صحیح. وہ نیکسٹ ایئر ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کتنے پرسنٹ یہ, اگر ہم صرف پرٹیکولرلی لاہور کی بات کر لیں, کتنے پرسنٹ تک یہ منیمائز ہو سکے گا؟ دیکھیں یہ بھی بڑا مشکل سوال ہے, کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے. یہ پچھلے 30-40 سال کی جو ایسی ڈیولپمنٹ کی گئی ہے جس میں گرینری کو ختم کر دیا گیا بالکل, اور ان ریگولیٹڈ ٹرانسپورٹ یہاں پہ پھرتی رہی ہے. اب اس کو یکدم بریک لگا کے آپ ختم نہیں کر سکتے, لیکن اس کو ایک صحیح ڈائریکشن جو انشاءاللہ ہم دے دیں گے, اور امید ہے کہ کئی شہر ہیں جو کہ اس سے ایئر پولوشن سے متاثر رہے ہیں اور وہ پھر نکل آئے ہیں اس سے, کیونکہ انہوں نے اپنی ڈائریکشن چینج کی. لیکن اس میں بیہیویئر چینج کرنا پڑتا ہے, ریگولیشنز لانی پڑتی ہیں, اور لوگوں کا بھی صرف گورنمنٹ نہیں کر سکتی, یہ لوگوں کو چینج کرنا پڑے گا کہ آپ کے گھر میں 5 فرد ہیں تو آپ نے 5 گاڑیاں لے کے ہر وقت نہیں نکلنا. اس کو اٹ ہیز ٹو بی ڈیلٹ ود بوتھ پلے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں
हर लम्हा बाखबर।